नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला के पाक नाम से आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तारुफ देखेंगे। सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे। बिस्म साथ नाम अल्लाह, अल्लाह ताला के, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा कि शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ या शुरू करता हूँ। बा का मानी साथ और इस्म का मानी नाम है। यहाँ एक फ़ेल मखसूफ़ है, अशरा जिसका मानी है मैं शुरू करता हूँ। और रहमान बड़ा मेहरबान, ये इसमें मुबालगा है, यानी इसके मानी में ज़्यादती का मफ़हूम भी साथ होता है और अर्रहीम भी इसी तरह है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिकमत और अहमियत हम देखेंगे। पहले तिलावत कुरान हो या कोई और नेकी करने का काम हो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर महज शैतानी वसवसों और शैतान के जो रखने हैं और रुकावटें हैं उनसे पनाह मांगना काफ़ी नहीं है, जब तक कि हक़ ताला की रहमत और शफ़क़त और उसकी तौफ़ीक भी शामिल हाल ना हो। इसी गर्ज़ व गायत के लिए तिलावत कुरान से पहले और इस्ताज़ा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिदायत फरमाई गई है। और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह की अहमियत और इसकी तासीर का इज़हार करते हुए फरमाया है कि हर अहम काम जो अल्लाह के नाम से यानी बिस्मिल्लाह से शुरू हो तो वो बरकत वाला होता है। और अगर बिस्मिल्लाह के, इसका मतलब क्या है कि अगर बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू होगा तो बेबरकत होगा। दौरे जाहिलियत के तरीक़े का ख़ात्मा हम देखेंगे कि अय्याम जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले अरबों की आदत थी कि वो अपने कामों को बुतों के नाम से शुरू किया करते थे। इस रस्म जाहिलियत को इस तरह मिटाया गया कि कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, इसमें वही इलाही यानी कुरान करीम को अल्लाह ताला के नाम से शुरू करने का हुक्म दिया गया। चुनाचे इरशाद हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम के साथ जिसने सबको पैदा किया। यानी इन रिवायात से मालूम होता है कि हर अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से की जाए। और बाज़ रिवायात से हमें मालूम होता है कि 19वें पारे की सूरत नम्ल की आयत के इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसके नुज़ूल से पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्मिकल्लाहुम्मा पढ़ा करते थे या लिखवाया करते थे। यहाँ तक कि कुरान करीम की आयत बिस्मिल्लाह मजरेहा नाजिल हुई तो बिस्मिल्लाहुम्मा लिखवाना शुरू किया। फिर जब आयत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई कि कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान, तो इसमें रहमान का भी इजाफ़ा किया गया। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखवाने लगे। इसके बाद जब सूरत नम्ल की मज़कूरा बाला आयत नाजिल हुई यानी जिसमें पूरी बिस्मिल्लाह है
تو آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ دین یا دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام جو شروع کیا جائے تو بسم اللہ کا پڑھنا اور اس سے آغاز کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا ہر کام خیر و برکت کے ساتھ پورا ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ کہو۔ اسی طرح کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم پر اس طرح حاوی ہے اور جامع ہے کہ گویا وہ تمام کتب سماویہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور کل قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ یعنی ساری کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ یعنی جتنے مضامین قرآن کریم میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے، ان سب کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال کیا ہے کہ کمال اور اعجاز یہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے ابتدائی حرف یعنی با میں موجود ہے، اور وہ اس طرح کے مفسرین کے قول کے مطابق اس با کے معنی میں ملانا، قریب کرنا اور غور کیا جائے تو تمام قرآن کریم کا منشا اور غرض و غایت ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بھٹکے ہوئے گمراہ انسانوں کو اللہ سے ملا دینا اور انسانوں کو اللہ کے قریب کرنا، اور یہی حرف با کے معنی میں ہے، یعنی ملانا۔ با کا مطلب ہے ساتھ جوڑنا، ملانا، ساتھ رکھنا، ساتھ رہنا۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، تو بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہم دیکھتے ہیں، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ تو اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو یکتا اور بے مثال ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے، اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے، اور جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ نے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اللہ نام ذاتی ہے اور باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ رحمان دوسرا نام بسم اللہ میں کون سا ہے؟ رحمان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مرتبہ اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنہ میں بلند معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کے بعد رحمان کا نام جو ہے، یعنی رحمان نام ہے، یہ سارے اسماء حسنہ میں سب سے اعلیٰ ہے، اور کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ اگر عبد الرحمن جیسا مبارک نام رکھا جائے تو ہمیشہ پورا نام لیا جائے، یعنی عبد الرحمن، اور کبھی کسی حال میں تخفیف سے کام لے کر صرف رحمان کہہ کر کسی کو نہ پکارا جائے۔ اسی طرح رحمان اینڈ کو یا رحمان برادرز یا رحمان اینڈ سنز لکھنا، کہنا، سننا سب گناہ ہے، کیونکہ جہاں بھی رحمان آئے گا ساتھ عبد بھی آئے گا، اور لفظ رحمان جو رحمت سے بنا ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ایسی رحمت کرنے والا جیسی رحمت کوئی نہ کر سکے۔ بعض علماء نے صفت رحمان کا تعلق دنیا اور اس کی ہر چیز اور سب، یعنی مومن، کافر اور ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہونا، اور صفت رحیم جس کا ذکر آگے آتا ہے تعلق آخرت سے ہونا بیان کیا ہے۔
تو یہاں بسم اللہ میں اسم رحمان کا ذکر فرمایا گیا ہے جو نہایت شفیق ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام بڑی رحمت والا ہے، جو شدت سے رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ رحمان کا، اللہ تعالیٰ کا جو نام رحمان ہے، یہ سب کے لیے اس کی رحمت خاص ہے، یعنی ہر مومن کے لیے، کافر کے لیے، کوئی اللہ کے آگے سجدے کرتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام رحمان ہے وہ سب کے لیے رحمت نازل کرنے والا ہے۔ جیسے بارش جب برستی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نیک اور متقی لوگوں کے گھروں کے اوپر تو بارش برسے، اور کوئی اگر گنہگار ہے تو اس کے گھر بارش نہ برسے، یا کوئی مومن ہے تو اس کے گھر تو بارش برسے اور کافر کے گھر نہ برسے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رحمان ہے، سب کے لیے ایک جیسی اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہے، تو رحمان دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے۔ رحیم شدت کے ساتھ بھی رحمت نازل فرمانے والا، اور بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ تو رحیم کون سا، یعنی رحیم کا مطلب کیا ہے کہ ایسی رحمت جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارا سانس لینا، جب سے ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے سے بہت ہی پہلے ماں کے پیٹ میں بھی ہم سانس لے رہے تھے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ہماری کیسی زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، جب سے زندگی ملی ہے سانسیں لے رہے ہیں، اور موت تک یہ سانسیں جاری رہیں گی، دل کا دھڑکنا جاری رہے گا، اور ہمارا سننا، دیکھنا، چلنا پھرنا، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی گواہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ مسلسل ہیں اور ایسی ہیں کہ جو ختم نہیں ہوتی، پوری زندگی جاری و ساری رہتی ہیں۔ تو رحیم جو نام ہے یہ بھی رحمان کی طرح ہی رحمت سے بنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اس کے معنی بھی صاحب رحمت اور مہربان ہیں۔ مگر لفظ رحمان اور رحیم میں ایک خاص فرق ہے کہ لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو رحمان کے بعد رحیم لانے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی رحمان تو تھا، تو بسم اللہ میں رحیم نام لانے کی حکمت کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کسی عمل کی تکمیل یا کسی کام کی غرض و غایت اس کا صحیح نتیجہ اور ثمرہ میسر ہونے میں ہے۔ کہ جیسے کہ مکان جب تعمیر کر لیا جاتا ہے تو اس کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے کہ اس میں جنہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، تکمیل ہوئی ہے اس مکان کی، تو اس میں رہائش بھی اختیار کریں۔ تو رہائش اختیار کرنا جو ہے وہ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اگر کسی مکان میں رہائش اختیار نہ ہو تو تکمیل مکمل اس کی ہوتی نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شداد کی جنت، اس نے ایک جنت بنائی تھی، لیکن اس میں اس کو داخلہ ممکن نہ ہوا، اس کا داخلہ ممکن نہ ہوا، اس میں داخل نہ ہو سکا، تو یہ نامکمل ہے اور ناتمام رہ گیا۔ اسی لیے صحیح نتائج اور اچھے ثمرات کے حصول کے لیے اللہ کی صفات رحیمی کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، تاکہ عمل اپنے مقصد اور منشا کے لحاظ سے پورا اور مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ تلاوت کرنے والا تلاوت کے آغاز میں یا کسی نیک کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اے خداوند قدوس، جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس کے ابتدائی اسباب اور سامان کا خالق بھی تو وہی ہے، اور اسباب و سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والا بھی وہی اللہ رب کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی اور اچھے
نتائج کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ کام کو شروع کرنا، تو نیک کام کرنے کی توفیق دینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ بسم اللہ کا احترام ہم دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سورۃ نمل پارہ نمبر 19 میں جو یہ آیت ہے کہ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، تو یہ آیت آئی ہے، تو یہ سورت کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ کا احترام قرآن کریم کی آیت ہی کی طرح واجب ہے، اور اس کا بے وضو لکھنا، چھونا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں، یعنی بسم اللہ کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے، اس کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا یہ ہر حال میں جائز ہے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا مشروع ہیں۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو صرف بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے 10ویں پارے کی سورت برات، جس کو سورت توبہ بھی کہتے ہیں، وہاں بسم اللہ نہ لکھی ہوئی ہے، نہ ہی پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر سورت برات، سورت توبہ ہی سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہو تو عام طریقے کے موافق اس سورت کے شروع میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو حاجت براری کا عمل ہے، یعنی کسی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے تفسیر عزیزی میں، اعمال قرآنی میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ جب 1,000 مرتبہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پھر پڑھنا شروع کریں۔ 1,000 کے بعد پھر اسی طرح 2 رکعت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ غرض اسی طرح 12,000 بار ختم کریں، انشاءاللہ اس بندے کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارا کام آپ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی توفیق سے ہی انجام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دیں اور ہر برائی سے ہمیں محفوظ رکھیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو سورۃ الفاتحہ کی سٹارٹنگ ہے وہ کل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی ہم نے اس کام کی ابتدا کی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، شروع کرنا ہمارا کام ہے اور ختم کرانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ اپنا کام کمپلیٹ کروا ہی لیتا ہے بندے سے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے سننے کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔